अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर एट विद फातिमा नाजिश में खुश आमदीद। आज का सबसे अहम मौजू है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी। इस पर आज हम बड़ी तफसीली बात करेंगे। पीटीआई के सरबराह इमरान खान को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जहां रेंजर्स ने उन्हें अलकाद ट्रस्ट में जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त पर गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। साथ ही साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी का नोटिस लिया है, इस मामले पर भी। और इसके अलावा हम बात करेंगे पाक फौज ने इमरान खान की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की बड़ी सख्ती से तरदीद की थी, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा का इस वक्त जो एक बड़ा अवामी इशू है, बड़ा बर्निंग इशू है, वो है आटे का बहरान संगीन हो रहा है। 264 मिल्स इस वक्त बंद कर दी गई हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ आज पेशावर स्टूडियो में हस्ब मामूल मौजूद हैं हजरत खान मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है पेशावर स्टूडियो में सैयद वकास शाह ने, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो कॉल पे हमें ज्वाइन करेंगे सफ़ीउल्लाह साहब पेशावर से ही। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको आगाह किया हमने कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। चलते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट की जानिब और उनसे पूछते हैं। हज़रत खान मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि फ़ौज के हवाले से उनका एक बयान सामने आया था और फिर हमने ये देखा कि बड़ी सख्त तरदीद की गई पाकिस्तानी फौज के ISPR की जानिब से, और हम देख रहे हैं कि माजी में भी फौज के हवाले से तनकीदी रवैये हमें नजर आते रहे थे, लेकिन इस मरतबा जो सख्त जवाब दिया गया था, क्या आपको लग रहा था कि उसके बाद ये ग्राउंड बन गया था कि इनकी गिरफ्तारी अब होगी ही होगी? बिल्कुल। हफ्ते के रोज़ पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की कॉल पर सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गई। लाहौर में सबसे बड़ी रैली निकाली गई। इससे खिताब के दौरान इमरान खान ने एक खुफिया इदारे के एक फ़ौजी अफसर पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आए किए। इसके बाद ISPR ने कल इसकी तरदीद भी कर दी और ISPR के प्रेस रिलीज़ में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर उसके पास कोई सबूत है उनके इल्ज़ामात को मनगढ़ंत करार दे, उनकी सख्ती से तरदीद की। इसके बाद सूरत हाल बदल गई। सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब इमरान खान के कोई ना कोई एक्शन होगा। और जो कार्रवाई हुई है वो तो ये लोग सोच भी नहीं रहे थे कि इमरान खान को इसके मतलब नैब को गिरफ्तारी करेगा, मतलब उसको नैब की तरफ किसी की वो तवज्जो नहीं थी बिल्कुल। बाकी उसके खिलाफ 121 केस ऑलरेडी पहले ही FIR रजिस्टर हो चुके हैं और इस केस के हवाले से भी कोई खास अवामी सतह पर आगाही नहीं थी और इसमें उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके उस पर खामोशी इख्तियार की गई थी। और ये भी 458 कनाल अराजी का और कोई कह रही थी कि कितने का अरब रुपए का, मतलब सही अंदाजा तो नहीं लगाया जैसे। लेकिन आज गिरफ्तारी अमल में लाएगी। लेकिन आज इस्लामाबाद गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया उनकी गिरफ्तारी का। 15 मिनट में IG इस्लामाबाद को हाजिर करे, 15 मिनट में सेक्रेटरी दाखिला को हाजिर करे, फिर इसके बाद DG नैब रावलपिंडी को। इस हवाले से भी हम बात करेंगे हज़रत खान साहब। इससे पहले जो है हम सैयद वकास शाह साहब की तरफ जाएंगे। ये बताइएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी आज हुई है, आपको क्या लगता है कि क्या ये नतीजा उनको भुगतना पड़ा है एक हसास इदारे पर बार बार इल्ज़ामात लगाने और फिर उनको दोहराने का? क्योंकि आज भी जो उनका वीडियो पैगाम था पेशी से पहले, उसमें उन्होंने बिल्कुल बबांगे दोहल नाम लिया, ISI का, फौज का, ब्रिगेडियर्स का, और उन्होंने कहा कि मैं एक एक नाम लेके बताऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या ग्राउंड बन चुका था और आज ये होना ही था? जी बहुत शुक्रिया। बाज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि फौज ने गिरफ्तार कराया है या फौज पर या फौजी अफसरान पर तनकीद के बदले में या उनकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि नैब की तरफ से जो एलामिया सामने आया है उसमें लिखा गया है कि अलकादर ट्रस्ट या जो यूनिवर्सिटी है तो उस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। और यही कहा गया है कि इस हवाले से नोटिस भी 1 मई को जारी की गई थी, तो उसी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो मैं चूँकि हुकूमत की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है या नैब की तरफ से, तो मैं उस पर जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा कि इसको फौज ने गिरफ्तार किया। अलबत्ता जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा उस पर लोगों का और जो पाकिस्तान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका एतराज़ ये है कि
جب وہ عدالت کیا پریمیسز میں موجود تھے، کورٹ پریمیسز میں موجود اور ایک کیس میں پیشی کے لیے وہ پیش ہو رہے تھے، وہاں پر بایو میٹرکس کر رہے تھے، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ رینجرز کے اتنے جتے لا کر ان کو گرفتار کرو؟ جس گونڈے طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، میرے خیال میں اس پر جو کارکنان ہیں تو وہ تھوڑا سا مشتعل ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے آج یہ گرفتاری ہوئی اس موقع پہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اگر قومی احتساب بیورو کی جانب سے، نیب کی جانب سے بھی اگر ایسا کچھ انٹیمیشن دیا گیا تھا تو یہ درست بات نہیں تھا؟ نہیں، نیب اصل میں نیب میں یہ جو حکومت ہے یہ تو نیب کو ختم کر رہی ہے، یعنی جو ترمیم انہوں نے کی ہے، یہ بدقسمتی سے اسی نیب کو جس کے پر کاٹ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم حکومت، اور اسی نیب کو پھر یہ ہتھکنڈہ بنا دیتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی سامنے کے جو ترامیم ہوئی ہیں نیب میں، شاید اس کا ایج کچھ مل جائے خان صاحب کو۔ ہمارے ساتھ کال پر ہیں صفی اللہ گل صاحب پشاور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سوال ہمارا یہی ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان گرفتار ہوئے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی سید وقار شاہ صاحب کا بھی موقف تھا کہ جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے وہ انہیں لگ رہا ہے کہ کارکنان میں جو ہے اشتعال کا باعث بنی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا واقعی یہ جو گرفتاری ہے اس کے تانے بانے کسی اور جگہ نہیں مل رہے، اور واقعی جو فوج خود کو کہتی ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور سراسر یہ ایک کرپشن کے کیس میں گرفتاری ہوئی ہے؟ دیکھیں، تھوڑا سا یعنی ہمیں دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان پر کوئی ایک کیس نہیں ہے۔ پچھلے یعنی جب سے یہ حکومت بدلی ہے تو کیسز پر کیسز بنتے جا رہے ہیں، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور اسی لیے عمران خان نے مختلف، صرف ایک ویڈیو نہیں ہے اور بھی بہت سی ویڈیو یعنی مختلف کیسز کے حوالے سے انہوں نے ریکارڈ بھی کی ہیں، آڈیوز بھی ریکارڈ کی ہوئی ہیں کہ جو کہ ریلیز کرنے کے لیے کہ یعنی اگر جس وقت موقع یا جس کیس کے حوالے سے پکڑا جائے گا تو اسی حوالے سے وہ ویڈیو وہ ریلیز کریں گے۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ آج ان کو یعنی یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح عزت خان محمد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یعنی ہفتے کو پھر وہ بیان جو آتا تو لوگ اس کو لنک تو اس سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دوسری طرف یہ دیکھنا چاہیے کہ رینجرز جو ہے وہ آپ کی وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہے، تو ٹیکنیکلی انہوں نے یوز تو رینجرز کو کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے سیویلین سیٹ اپ کو کی طرف یعنی آپ کا وہ ہے، اور پریس کانفرنسز بھی آپ کے اسی حوالے سے، اور جس طرح وقار بھی کہا کہ طریقہ کار جو ہے یعنی یہی اگر رینجرز آپ نے استعمال کرنی تھی تو آپ کورٹ کے احاطے سے باہر بھی، آخر عمران خان کورٹ کہیں باہر سے آئے اور پھر باہر ہی انہوں نے جانا تھا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھیں۔ جس طرح ہم نے یہ بھی دیکھا، علی امین گنڈا پور کو بھی دیکھا کہ وہ ڈی خان سے پکڑے جاتے ہیں، پنڈی موو ہوتے ہیں، لاہور، سکھر، اور یعنی تقریباً آدھے پاکستان کو ان کو بھی چکر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فواد چودھری کا دیکھ لیں، باقی یعنی اس کا دیکھیں، تو یہ اس طرح کی گرفتاریاں اور پولیٹیکل سیٹ اپ میں، اور پھر خاص طور پر جب ایسے وہ ہو تو وہ تو ہونی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ری ایکشن کو دیکھنے کے لیے وہی بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی وہ پانی کی گہرائی کو دیکھنے کے لیے یا اس کے ری ایکشن کو دیکھنے کے لیے پتھر یا کنکر پھینکا جاتا ہے پانی میں، تو یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر تھا یہ آج کہ آیا اب یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یعنی کتنا ری ایکشن ہوتے اور کیا ہوتے، اور ہم نے اسی کی یعنی ری ایکشن کے طور پر دیکھا کہ پنجاب میں 4 کمپنیاں جو ہیں کمپنیز رینجرز کی جو ہے وہ بلا دی ہیں اور تعینات کر دی ہیں۔ اسی طرح کراچی میں بھی جو ہے ایئرپورٹ اور سینسٹیو ایریاز جو ہیں وہاں پر بھی یعنی رینجرز کو وہ تعینات کر دیا ہے۔ تو یہاں کے پی کا بھی آپ کے سامنے سچویشن ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سوابی میں بہت زیادہ ری ایکشن نظر آ رہا ہے، اور پشاور میں نظر باقی جگہوں پر روڈز بلاک ہیں، یہ ری ایکشن کرے گا۔ اور ابھی جس طرح یعنی آپ کے علم میں بھی ہے اور ناظرین کو بھی جانتے ہیں کہ یعنی فیصلہ ہائی کورٹ کے یعنی جو نوٹس دیا ہے چیف جسٹس نے تو وہ بھی محفوظ کر دی ہے، اب کب یعنی کرتے ہیں اس کے اوپر فیصلہ تو وہ ڈیپینڈ کرے گا فردر یعنی کیا ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ جی، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، حضرت خان محمد صاحب کی طرف چلیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ انہوں نے کہا کہ عوامی ری ایکشن یہ ظاہر کرے گا، پھر ان کی ہی بات سے جو اگر ہم بات اخذ کریں تو انہوں نے کہا کہ سوابی اور پشاور میں ہمیں ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، ہمیں لوگ باہر نظر آ رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا تو صرف 2 اضلاع پر مشتمل نہیں ہے، تو جو باقی اضلاع ہیں وہاں سے کیا خبریں ہیں؟ کیا وہاں پر لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں نکلنے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ آج کچھ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی اسلام آباد سے، بلکہ ہمارے سامنے ویڈیوز آئیں جن میں کہ جو کارکنان ہیں وہ برملا خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ نہیں نکل رہے،
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نہیں، یہ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ نہیں، لوگوں کا سخت رد عمل سامنے آیا، بلکہ میں ایبٹ میں بھی دیکھ رہا تھا، کوئی ایبٹ میں بھی سخت رد عمل آئے۔ لاہور میں مطلب ایک فوجی جنرل کی رہائش، سرکاری رہائش گاہ میں آگ لگائی گئی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ ہر ایک چیز کی ویڈیو بن رہی ہے، جو تخریب کاری ہو رہی ہے، ایکشن لیا جائے گا، یہ بھی کہا گیا ہے۔ ہر ایک پھر بول رہے ان لوگوں کو ایک ایک کر کے گیس کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو جو آج جو احتجاج کے دوران جو توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگائی گئی، مطلب جو چیزیں ہوئی وہ آپ کے اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے کہ ان کو کالعدم کرنے کے قرار دینے کے لیے یہ چیزیں کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ جو شدید رد عمل آیا ہے، انتہائی شدید رد عمل، اور یہ غلط ہے کہ مطلب چل رہا ہے، میرا خیال میں کہ اتنا شدید رد عمل ہے۔ پشاور میں پورے خیبر پختونخوا میں دیکھ رہا تھا، ہر جگہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ وقار صاحب یہ بتائیے گا کہ مظاہرے تو ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، پرائیویٹ جو گاڑیاں ہیں اور جو جگہیں ہیں ان کے اوپر بھی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان متعدد کارروائیوں کو، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت کا آپ کو اس وقت کتنا رول نظر آتا ہے کہ انہیں آگے بڑھ کر جو ہے اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے اپنے کارکنان کو جو ہے وہ روکنا چاہیے؟ بالکل، اصل میں اس میں ایک چیز جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب ان ایکسپیکٹڈلی وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ ان کی جو پلاننگ تھی تو وہ نہیں تھی اس حوالے سے، اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب ہے نہیں، ان کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آ رہی، اور پارٹی میں جو ان کے جو دوسرے درجے کے لیڈرشپ ہے، اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، تو ان کا بھی اتنا کیلیبر نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ اپنے کارکنان کو ان کو تھوڑا سا کام کر سکے۔ ان کی طرف سے تو کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے ابھی تک، تاکہ وہ اپنے کارکنان کو کہیں کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ ضبط سے کام لیں۔ آپ جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پر بھی ایک کوشچن ہے میرا کہ کیوں انہوں نے اپنے، اگر وہ نمبر 1 ہے تو نمبر 2 ان کا کیوں نہیں ہے۔ اور مراد سعید کا بھی بڑا ارسپانسبل مراد سعید تو خیر وہ روپوش ہے، لیکن میرے خیال میں لیکن ٹویٹر پہ وہ پورے نظر آ رہے ہیں۔ اس کیس میں پرویز الہی صاحب کی جو ان کا جو ویژن ہے یا ان کی جو سیاسی بصیرت ہے، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا۔ وہ نکلے ہیں، انہوں نے کارکنان کو کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا ضبط سے کام لیں۔ اور خیبر پختونخوا میں کوئی لیڈر پرویز خٹک صاحب ہوتے تھے، یہ اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، تو یعنی اتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے، تو وہ ان کی طرف سے مجھے امید تھی کہ وہ اپنے کارکنوں کو یہ تلقین کریں گے کہ آپ بالکل احتجاج کریں، آپ روڈ بھی بلاک کریں، لیکن آپ گاڑی کو آپ نظر آتش نہ کریں، آپ سرکاری جو سول ہے یا جو ملٹری ہے جو ہیں آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ نقصان ملک کا ہے، یہ نقصان کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ وہ جو ہو سکتا ہے خان صاحب کی ضمانت ہو جائے تو پھر جو نقصان آپ نے پہنچایا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خان صاحب کی تو ضمانت ہو جائے گی۔ صفی اللہ گل صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی تو شاید ضمانت ہو جائے یا یقیناً ہو جائے، آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو کارکنان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ خود ان ذات کو کتنا نقصان پہنچائے گا؟ کیونکہ جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کی جانب سے تو یہ تنبیہ آ گئی ہے کہ جو بھی ان تمام معاملات میں ملوث ہے ان کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی۔ قیادت کہاں ہے اس وقت؟ صفی اللہ گل صاحب اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو اس کا آپ جواب دیجئے گا۔ حضرت خان صاحب آپ کی طرف یہی سوال ہم لے کر آئیں گے۔ میں ایک اور چیز بتائیں، اس سوال کا جواب بھی دوں گی، لیکن اس یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نوٹس لیا ہے اور اب بھی فیصلہ دینے والی ہے کہ محفوظ ہو گیا نا کہ آئے یہ گرفتاری قانونی یا غیر قانونی۔ میں یہ سمجھ لوں کہ اس کے پاس ابھی یہ اختیار تو نہیں ہے کہ یہ گرفتاری قانونی، جب ہائی کورٹ میں کیس چیلنج نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے ہائی کورٹ کے پریمیسز میں یہ واقع ہوا ہے، وہ بائی میٹرک کر رہے تھے، لیکن یہ جو کارکنوں کی بات ہے کہ لیڈرشپ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ شاہ محمود قریشی کو دیکھ رہا تھا، انہوں نے میڈیا گفتگو کی، انہوں نے یہ بتایا کہ کارکنوں کو کہ آپ کو رامن رہے، جب یہ گرفتاری ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے کی، لیکن ان کی کال پر کسی نے
کوئی توجہ نہیں دی. اگر عمران خان ایک کال دیتے کہ اب پرامن رہے, ایک انہوں نے ٹویٹ بھی تو کیا ہے ویڈیو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان باہر نکلیں. نہیں, اس نے کہا کہ آپ پرامن احتجاج کریں, یہ نہیں کہا کہ تو جب آپ کسی کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں تو آپ کیسے میک شور کر سکتے ہیں کہ وہ پرامن بھی رہے گا نہیں احتجاج کے لیے؟ ابھی جو پشاور میں ہوا ریڈیو پاکستان کے جو چاغی کا اس کو آگ لگا دی گئی, وہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, قومی اسمبلی کا گیٹ توڑا گیا, کافی نقصان کیا. جی تو کیا کیسے آپ کو لگتا ہے سید وقاص شاہ صاحب, آپ کی طرف ہم اسی سوال کو لے کر آئیں گے کہ ماضی میں بھی تو جو بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی جانب سے ہم دیکھتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کہا جاتا تھا فوج کے حوالے سے بھی, ریاست کے حوالے سے بھی, لیکن ایسا شدید رد عمل ہمیں کبھی نظر نہیں آیا. اس مرتبہ کیا ہوا؟ بالکل, اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو میاں نواز شریف صاحب نے شروعات کی تھی. اس سے پہلے تو مختلف پارٹیز, پیپلز پارٹی بھی کرتی آ رہی ہے. زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے اور آپ تو 3 سال کے لیے ہوتے ہیں, ہم یہاں پہ ہوتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. زرداری صاحب نے بھی کیا تھا, انہیں نام نہیں لیا تھا. نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو وہ باقاعدہ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کچھ نام لیے تھے. پھر محترمہ مریم نواز انہوں نے کچھ نام لیے تھے اور وہ نام کیا تھے؟ ناظرین, وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک بریک کا. بریک سے آنے کے بعد وقاص شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جو نام انہوں نے لیے تھے وہ کیا تھے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے وقاص شاہ صاحب کچھ ناموں کے حوالے سے بتا رہے تھے. بتائیے گا, آپ کنٹینیو کیجیے گا اپنی بات کو, اور یہ بھی بتائیے گا جو ہمارا استحوال کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اس مرتبہ کیا ہوا کہ اتنا شدید رد عمل سامنے آیا. اصل میں اس سے پہلے بھی میں جو عرض کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے بھی نام لیے, باقاعدہ لوگوں کے نام لیے. انہوں نے تو اس ٹائم پر جو آرمی چیف صاحب تھے تو اس کا نام لیا, وہاں اس ٹائم پر جو DGI تھے تو ان کا نام لیا کہ ان لوگوں نے مجھے نکالا. پھر وہ چیف جسٹس صاحب جو اس ٹائم پہ تھے تو وہ تو باقاعدہ انہوں نے شروعات کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کوشش کی GT روڈ کے ذریعے لاہور جانے کی تاکہ پورے مومنٹم کو یا لوگوں کو اکٹھا کر کے اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈال دیں گے. لیکن پھر شہباز شریف صاحب, چونکہ ان کو خوش قسمتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی شکل میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک بھائی ملا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راتوں کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور پھر دن کے وقت وہ جا کر مخالفت کرتے ہیں. تو وہ ان پر جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہی بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں ہیں, ان کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے پھر میاں صاحب کو تھوڑا سا کنونس کیا اور پھر وہ جو ان کی ووٹ کو عزت دو کی پالیسی تھی تو پھر ووٹ کو عزت دو میں بدل گئی. تو ان کو یہ تھوڑا سا ان کے حوالے سے وہ تھا. مریم نواز صاحبہ نے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب بھی کبھی گڈ بکس میں رہے تھے؟ بالکل, عمران خان صاحب بھی گڈ بکس میں رہے. میں تو بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور میں کراس ہو گیا ہوں, کچھ اس طرح کا بیان بھی. تو اگر ہم حقیقت بیان کریں تو پاکستان میں کون سا سیاسی رہنما ہے یا کون سی سیاسی جماعت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اقتدار میں آتی ہے؟ شروع کرتے ہیں ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے, تو وہ کہاں سے آئے تھے؟ پھر یہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا, پھر کس طریقے سے. تو یہ الگ بات ہے کہ پھر آپ جب لوگوں سے جا کر ملتے ہیں, آپ امریکہ کا دورہ کر کے آتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو سب ہو رہا تھا وہ ایک سٹیپ آگے تھا؟ نہیں, بس یہ ویسے ہی ہے, ریورسل ہے. جو 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کو جس سے گرفتار کیا گیا تو جہاز سے نیچے اتر کر جو پکڑا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہے, یہ ہوتا رہتا ہے؟ تو اگر یہ ہوتا رہتا ہے تو اسی سوال کو ہم آگے بڑھائیں گے صفی اللہ گل صاحب کی طرف. وقاص شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو پاکستانی سیاست کا حصہ ہے اور یہ سب ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سب ہوتا رہتا ہے تو پھر اس مرتبہ عوام اتنی مشتعل کیوں ہے, خصوصاً جو PTI کے کارکنان ہیں وہ اتنے مشتعل کیوں ہیں, اور اگر وہ اتنے مشتعل ہو گئے ہیں تو PTI کی قیادت کہاں ہے کہ جن سے یہ سنبھل نہیں رہے؟ لیکن فاطمہ بالکل اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اگر ہم پچھلے 1 سال سے بھی دیکھ لیں تو اس وقت سب سے زیادہ جو پولیٹیکلی جو ایکٹیو رہے ہیں وہ عمران خان اور یا PTI, اور انہوں نے اپنی ہی کارکنوں کو یعنی بہت زیادہ ایکٹیو رکھا. تو ایک تو یعنی یہ وجہ ہے کہ یعنی ینگسٹر ہیں, جوان ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو فالو کرنے والے ہیں. لیکن جس طرح وقاص نے بات کی اور رضا خان نے بات کی کہ ہم نے آج بھی یعنی یہ دیکھا, ایک تو یہ کہ یعنی قطعاً میرا شروع میں یہ وہ نہیں تھا جس کو معذر خان محمد صاحب یہ سمجھے کہ شاید میں ریئیکشن کم کی بات کر رہا ہوں,
ریئیکشن بہت زیادہ ہے لیکن جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں ہے. یعنی کہ اس میں جس طرح وقاص نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو سیکنڈ ٹائر اور تھرڈ ٹائر کی جو لیڈرشپ ہے ہمیں وہ مظاہروں میں نظر نہیں آ رہی. یاد یہ ہے کہ وہ اس چیز کو انٹینشنلی شاید نہیں آئے کہ ان کو بھی یہ خوف ہو کہ ایک طرف عمران خان جس طرح اریسٹ ہو چکے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی لیڈرشپ کو بھی جو ہے وہ اریسٹ کہیں نہ کیا جائے. تو وہ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ مظاہروں میں ہمیں اس طرح بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. حضرت خان مومن صاحب کی رائے لیں گے اس حوالے سے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کی جو دیگر مرکزی قیادت ہے اس کی بھی گرفتاری کے امکان ہیں، یا آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ابھی تو یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا یہ گرفتاری آئینی بھی تھی یا غیر آئینی تھی؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی اور آج ابھی خبر آئی ہے کہ اپنے کارکنوں نے افضل جو سابق وزیر ان کو مارا پیٹا اور شاہ فرمان کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوئے. اگر دیکھا جائے تیسرے درجے کے، ہم اس کو تیسرے درجے کے لیڈر سمجھیں گے. آج پشاور میں جو صوبائی وزرات پی ٹی آئی دور میں جو وزرات معاون خصوصی تھے، ایم این اے تھے، وہ نظر نہیں آئے. وہ اس احتجاج میں نظر نہیں آئے. یہی اپنے کارکن اپنے لیڈروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو نہیں سمجھا سکے اور جو شوکت بعد میں آئے اس لیے وہ مشتعل کارکنوں نے ان کو پر حملہ کیا کہ آپ کہاں تھے غائب تھے. صاحب بڑی جو ہے تشویشناک صورتحال یہ ہو سکتی ہے اگر ایک دو دن مزید خدا نخواستہ ایسی صورتحال رہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ سامنے نہیں آتی تو عوام کا آپ کو کیا سٹانس لگتا ہے؟ کیا عوام بھی سٹیپ بیک کر جائیں گی یا پھر وہ بغیر مرکزی قیادت کے ہی اپنے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اور پھر اس مرکزی قیادت کا آپ کو آگے کیا فیوچر لگتا ہے؟ مرکزی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی وہ تو چند جو لیڈرز ہیں ان کی وہی ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ ٹائر اور تھرڈ ٹائر کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں. جو ٹکٹوں کا جو بھی ایون عمران خان صاحب جو ٹکٹ دیتے ہیں وہ بھی خود اپنی اس سے دیتے ہیں، اپنے منشا سے اور اپنی مرضی سے دیتے ہیں. ابھی جو پنجاب کے حوالے سے جو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں، یہی ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں. ورکرز تو ان کے بہت زیادہ، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور یوریکشن ہے. عمران خان سب سے پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے ابھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو مجھے میری جو معلومات یا جو میرا انالیسس ہے تو وہ جیت جائیں گے الیکشن اگر ہوتے ہیں تو. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو پارٹی سٹرکچر ہے وہ کوئی ایز اے سچ جو دوسرے روایتی پارٹیاں ہیں تو ان کی طرح نہیں ہے. جو عہدیداران ہیں پارٹی کے، جو ان کے پارٹی آفس ہیں یا عہدیداران ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی کے عہدیداران تو ہیں لیکن ان کی گرفت پارٹی پر نہیں ہے. صوبائی اسمبلی میں جب اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی تو ایک تنظیم موجود تھی لیکن وہ تنظیم الگ تلگ تھی. ان کا یہاں پر صوبائی صدر بھی تھا، جنرل سیکرٹری بھی تھا اور وہ بھی تھے، لیکن ان کو وہ کوئی خاص وہ اہمیت حاصل نہیں تھی پارٹی میں. جو حکومت تھی اور ان میں جو 2-3 منسٹرز تھے تو عمران خان صاحب یعنی اگر ہم یہ کہ آپ ان شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے تمام فیصلے اپنے ہاتھ پر ہی رکھے تھے، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈران ہیں کے پی میں بھی اسپیشلی وہ جب بھی بات کرتے ایون وزیر اعلیٰ وہ کہتے تھے ہم تو خان صاحب کی ویژن کے مطابق بات کر رہے ہیں. یہ جو زرداری صاحب نے بھی اپنے رکھے، ایون زرداری صاحب تو بلاول صاحب کو بھی فیصلہ کرنے نہیں دیتے. اور یہی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تو اپنے چھوٹے بھائی کو جو ڈیلنگ وغیرہ کرتے ہیں. یعنی وقاص صاحب آپ یہ چیز آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی جتنی بھی ڈور تھی وہ اپنے ہاتھ میں رکھی تھی. صفی الحق آپ کی طرف آئیں گے اسی سوال کے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو اب تک ہونے والے جو نقصانات ہیں، خواہ وہ وفاق سے اسمبلی سے استعفے دلوانا ہو یا پھر 2 صوبوں میں اپنی حکومت خود ہی ختم کر دینا ہو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ عمران خان کے کچھ غلط بیانیے، کچھ غلط فیصلے تھے جنہوں نے آج انہیں اس مقام پر پہنچایا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جب الیکشن کی تاریخ 14 مئی پنجاب میں آلریڈی دی گئی تھی، اس کے بعد اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب تو بھائی ملک گیر ریلیاں نکالی جائیں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ان کے غلط فیصلوں سے انہیں خود؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جس طرف یعنی وقاص اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کو جو دوام ملا تو وہ ہمیں یہ دیکھنا نہیں بھولنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا سے ملا تھا. 2013 میں
جب الیکشن تھے تو آپ لوگ بھی کور کر رہے تھے اور سبھی یعنی کوریج کر، تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کینڈیڈیٹ کون کھڑا ہے، انہوں نے بیٹ کو ووٹ دیا، بالکل، یعنی کہ عمران خان کو ووٹ دیا، ایک شخصی ووٹ، اور ہم نے پھر یہی ایک شخصی ووٹ تھا، اور وہی پھر ہم نے دیکھا کہ ہاں جب نیشنل اسمبلی میں یعنی فیڈرل میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو خیبر پختونخوا کے کچھ لیڈران تھے جن کا اثر و رسوخ پایا جاتا تھا اور عمران خان ان کو ضرور یعنی ان کو سنتے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک سال سے کہ جو ان کے ارد گرد بیٹھ گئے ہیں تو وہ بالکل پنجاب سینٹرک ہو گیا ہے، اور وہ اسلام آباد سے موو کر کے بھی زمان پار گئے، تو یہیں سے پی ٹی آئی کے بہت سے جو یہاں سے جاتے تھے، جو لیڈران تھے جو اپنے آپ کو کے پی کے لیڈران کہتے تھے، وہ زمان پارک میں باہر بیٹھے رہتے تھے اور وہ انتظار کرتے تھے کہ کب فواد چودھری اینڈ کمپنی جو ہے یا باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو اجازت دیں اور اندر ملنے کے لیے۔ تو فیصلے جس طرف آپ اشارے کر رہے ہیں وہ بھی یعنی عمران خان کے انڈیویجول تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے انڈیویجول ہوں گے، وہ انہی لوگوں ہی کے یعنی جو ان کے ارد گرد تھے، اور اب یعنی ان کو بھی ظاہر پشیماں ہیں وہ اس بات پر، جو ان کے بیان سے بھی آیا کہ پہلے یعنی کے پی کے انہوں نے یعنی اسمبلی توڑی، پنجاب کی توڑی، اور نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کے لیے پھر اس کے بعد آیا کہ ہم نیشنل اسمبلی میں واپس جانا چاہتے ہیں، تو یہ فیصلے وہ ہیں کہ جس کا ابھی ان کو خمیازہ تو بھگت رہے ہیں، اور اگر یہ اسمبلیاں ہوتی تو شاید صورتحال اس طریقے سے بالکل صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ آپ کی بات سے ایک انتہائی اہم پہلو ہم رکھیں گے ہمارے دونوں پینلسٹ کے سامنے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو کچھ فیصلے تھے خیبر پختونخوا کی قیادت کو خصوصاً لے کر، یہی وہ صوبہ تھا جہاں سے ان کو دوام ملا، یہی وہ صوبہ تھا جہاں سے ان کی سیاست کو بوم ملا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مرکزی قیادت جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آئی، کیا کہیں نہ کہیں کوئی خفگی تو نہیں تھی خان صاحب کے ساتھ؟ جو رویہ رکھا گیا ان کا، پنجاب کو سینٹرلائز کر دیا گیا، پنجاب پہ بڑا فوکس تھا، کیا لگتا ہے آپ کو کیا کہیں کچھ ایسا ہے؟ نہیں، ان سے عمران خان صاحب سے ناراضگی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان سے ناراضگی ہو تو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا اور لوگ مجھے ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ یہ جو صفی اللہ گل صاحب نے بات کی یہ 100% رہتے۔ 2013-2018 میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو لوگ کسی کو نہیں، یہ امیدوار کو بھی نہیں جانتے تھے، میں نے بلے کو ووٹ دیا، وہی ماں بیٹھتا ووٹ، اور میں نے بلے کو ووٹ دیا، اور یہ ایون مراد سعید بھی ہے کہ آپ لوگ مجھ پہ احسان نہیں کر رہے، آپ عمران خان پہ احسان کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، تبدیلی کو ووٹ دیا ہے، یہ برملا کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، جو سپریم کورٹ میں اور پنجاب اسمبلی کی بات ہو رہی تھی، یہ نقطہ مخالفین نے یہ اٹھایا کہ عمران خان کو صرف پنجاب کی پڑی ہے، ان کو پنجاب کی فکر ہے، وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے۔ تو وقاص شاہ صاحب سے ہم بات کریں گے اسی موضوع پر، لیکن اس سے پہلے ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ونس اگین ایک بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ وقاص شاہ صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ بتائیے گا آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے کہ کیا خیبر پختونخوا کی قیادت کو آپ کی بھی یہ ذاتی رائے ہے کہ عمران خان کی جانب سے کچھ عرصے کے لیے صحیح نظر انداز کیا گیا تھا اور زیادہ توجہ ان کی پنجاب پہ مرکوز رہی؟ اصل میں جب 2013 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تو خان صاحب اس ٹائم پر حکومت میں نہیں تھے، تو ان کی توجہ زیادہ خیبر پختونخوا پر تھی، تو وہ چیک بھی کرتے تھے، پرویز خٹک صاحب کو بھی چیک کرتے تھے، اور جو آئی جی صاحب تھے اس ٹائم پر مرحوم دورانی صاحب، تو ان کو بھی وہی لے کر آئے تھے تاکہ یہاں پر پولیس ریفارم کیا جا سکے، تو ان کی توجہ تھی خیبر پختونخوا میں۔ لیکن جب وہ خود حکومت میں آئے تو پھر ان کے اتنے زیادہ مسائل بڑھ گئے کہ پھر وہ ان کا دھیان نہیں رہا، اور اب ایز اے لیڈر یہ بالکل ان کا حق ہے اور وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بیٹھ کر ہی آپ پاکستان پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا میں آتے ہیں تو یہاں پہ 45 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اگر یہ سارے 45 کی 45 جیت جائیں تو تب بھی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو وہ پنجاب میں چونکہ وہاں پر زیادہ سیٹیں ہیں پنجاب کی، تو وہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ زمان پارک میں یا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان کا قلعہ ہے، وہاں پر بیٹھ کر وہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بقول آپ کے تو پھر تو وہ بڑے فار سائٹڈ ہوئے، بڑے دور اندیش ہوئے، بڑے اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرنے والے ہوئے، اتنی سنگین غلطیاں انہوں نے کیسے کر دیں؟
تو کبھی یہ سیاستدان ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنا یہ جو انہوں نے جو سٹیپ لیا، یہ آپ اظہر خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی، غلطی اس لحاظ سے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے رول آف لا نہیں ہے. اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی تو عمران خان صاحب نے صحیح فیصلہ کیا تھا. 90 دن کے اندر الیکشن آپ نے کرانے ہیں، سپریم کورٹ کی جو اصول ہے جو ان کا ہے. تو خان صاحب نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں ایک مہذب ملک میں رہتا ہوں، یہاں پر رول آف لا ہے، یہاں پر اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے کنسٹیٹیوشن پر عمل درآمد کرنے کے لیے تو پھر وہ الیکشن کمیشن اسی کے تحت وہ الیکشن کرا دیں گے. آئین میں تو یہی لکھا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسمبلیاں چلے توڑ دیتے ہیں اور پھر 90 دن کے بعد انہوں نے تو بعد میں ایک شخصیت کا نام لے لیا کہ میں نے تو اسمبلیاں ان کے کہنے پر توڑی تھی. صفی اللہ گل صاحب کی طرف چلیں گے، صفی اللہ گل صاحب کی طرف چلیں گے، صفی اللہ آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے باجوہ صاحب کی بات کی، باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو چکے تھے جب چلے گئے تھے. خان صاحب بیان تھا، نہیں وہ تو انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ مجھے باجوہ صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑے گا. نہیں اسمبلی انہوں نے بعد میں توڑی تھی. باجوہ صاحب تو پہلے کب کے وہ چلے گئے تھے، یعنی ان کو پھر یاد آیا کہ ان کا مشورہ مان لینا چاہیے. صفی اللہ گل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی وقاص شاہ صاحب کے جو بیانات تھے ان میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا وائزلی پلے کیا اور ان کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، بڑے فار سائٹڈ تھے وہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے 2 صوبوں میں اسمبلیاں اپنی تحلیل کروا لی خود ہی سے. وفاق میں انہوں نے جو ہے اپنے استعفے دلوا دیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطی کہاں پر ہوئی؟ اور پھر ایک ایسے وقت میں کہ جب پنجاب کے حوالے سے تو الیکشن کیجول تھے، انہوں نے ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے غلطی پہ غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو؟ دیکھیں اگر پولیٹیکل اکیومن کی بات کی جائے تو سب سے پہلی غلطی تو نیشنل اسمبلی ہی سے استعفے دی تھی. آپ اگر اقتدار میں نہیں ہیں تو کیا اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے؟ یا آج آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں اور اپنے اراکین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں اور وہ بیٹھ ہیں، تو کیا اس وقت پہلے سٹیج پر ہی نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ تو اگر پولیٹیکل اکیومن کی بات کی جائے تو ایک تو وہاں پر یعنی غلط ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہے. دوسری یہ کہ پھر آپ کے پاس بڑے صوبے ہیں جیسا پنجاب، یعنی وقاص نے بھی اشارہ کیا ہے کہ کنسنٹریشن یا وہاں فوکس جو تھا کہ ظاہر ہے پنجاب میں جب زیادہ کنٹرول ہوگا تو وہ اس کے پاس نیشنل اسمبلی کے بھی یعنی چانسز ظاہر ہے کہ وہیں سے زیادہ ہوں گے کیونکہ وہاں سیٹیں زیادہ ہیں، وہاں کی بھی ہے اور وہاں نیشنل کی. تو یہی بات جو تھی وہ سندھ میں بھی تھی، کراچی میں بھی یعنی پی ٹی آئی نے اپنا رسول وسوخ یعنی ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر ہم نے دیکھے کہ گلگت بلتستان کی طرف بھی پڑے، آپ کے کشمیر میں بھی پڑے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک غلطی کا جو ہوتا ہے وہ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں پھر آپ غلطی پر غلطی شاید کیے جاتے ہیں. اور یہی ہم نے دیکھا کہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی اور پھر تیسری غلطی، بالآخر پھر ان کو کہنا پڑا کہ میں نے یہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز جو ہیں یہاں سے جو بھی فیصلے کیے وہ کسی کے کہنے پہ. تو اگر یہ بات ہم مان لیتے ہیں تو پھر وہ بات ہمیں پہلے والی بھی مانی چاہیے کہ عمران خان بہت سے فیصلے خود نہیں کرتے، کسی کے سے سناتے جو ہے وہ ضرور فیصلے کرتے ہیں. یعنی یہاں یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہم سمجھیں گے کہ غلط ہی ہوا کہ عمران خان صاحب بھی فیصلے نہیں کرتے تھے. حضرت صاحب کی طرف چلیں گے. حضرت محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو بیانیے کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے، غلط بیانیے بنانے میں انہوں نے کتنی غلطیاں کر دی؟ پہلے انہوں نے ایک سٹیج پہ یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ جب حکومت چلی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ صوبائی اسمبلی توڑ دیں تاکہ قومی عام انتخابات ہو جائیں. ایک تو بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ بات کہی گئی کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے یہ مشورہ دیا کہ پاکستان میں جب آپ اسمبلی تو یہ تو 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، آئین کے تقاضا ہے. یہ بات تو صحیح کہ آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن، آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دنوں میں انتخابات لازمی ہیں، مگر وہ انتخابات نہیں ہوئے. اور بیانیہ کا سائفر کا وہ انہوں نے جو بیانیہ بنائے تو پورے پاکستان کو اپنا ہم نوا بنا دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو امریکہ کے تو دوست نکلے، جو کہ بیانیوں کے تو وہ ماہر ہے. لیکن اب بھی صفی اللہ گل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہے. اگر وہ قومی اسمبلی میں ہوتے اور صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت برقرار رہتی تو میرا خیال یہ مہنگائی تو بڑھ رہی تھی. یہ تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے.
وہ خود بخود وہ پاپولر بھی تھے، بھی پاپولر ہوئی، لیکن ان سے غلطی ہوئی اور یہ اب بھی خطرناک سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. خطرناک سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. وقاص شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب خطرناک سٹیج پر، اس سے آگے خدا نخواستہ جو سٹیج آنے والی ہے، عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ خود اپنے بارے میں کہا تھا کہ مجھے جس مرحلے سے گزارا جائے گا اس کے بعد میں مزید خطرناک ہوتا جاؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد ان کے اپنے لیے تو جو بات ہیں ہی ہیں، آپ کو اس وقت جو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو ملک میں اس وقت صورتحال ہے، پشاور، اسلام آباد سمیت جو میجر سٹیز ہیں وہاں دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں خدا نخواستہ حالات مزید کس نہج پہ جائیں گے اگر کنٹرول نہ کیا گیا ان کو؟ تو یہ تو حکومت کو چاہیے جو فیصلے کرتے ہیں، اور جو یہ سیدھی کا عالم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب گزشتہ 5 دنوں سے ملک سے غائب ہیں. ملک میں کون سے حالات چل رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کو آٹا بند کیا گیا ہے پنجاب کی طرف سے، لوگوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی کہاں پر پہنچ چکی ہے. ملک میں آئی ایم ایف کے لیے ہم قرضے کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے، وہ ہمیں وہ پیسے نہیں دے رہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب پہلے تو ہمارے برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں چارلس، تو ان کے کورونیشن وہ جو تاجپوشی وہ وہاں پر پہلے گئے تھے، اس کے بعد پھر شاید اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے کوئی مشورے لے رہے ہیں. لیکن 5 دنوں سے یہ کون سا ملک ہے، یہ کون سا نظام ہے کہ ایک وزیر اعظم کے بچائے 5 سال سے تو کر دیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان جب موجود ہیں تو کسی اور غدار کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بات، یہ بالکل یہ ان کا سیاسی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے، اور وہ چونکہ مخالف ہے وہ یہی کہیں گے. لیکن شہباز شریف صاحب کیوں نہیں پاکستان؟ کیا وہاں پر یو کے میں ان کی کوئی سرکاری میٹنگ ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ اگر ایک 2 دن تک نان سیریسنس ہے. آپ نے خیبر پختونخوا میں آپ نے ایک ایسی حکومت کو آپ نے بٹھایا کہ اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے. نہ ان کا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس پر بیان آ جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے غم راضی کا اظہار کیا، ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا. کبھی کبھار وہ نوٹس بھی لے لیتے ہیں، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ نوٹس کس چیز کا لیا ہے. آج خیبر پختونخوا میں حکومت جو نگران حکومت ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ آپ نے کیوں اتنے کمزور لوگوں کو، اور آپ نے سیاسی وابستگی، آپ نے جو الزامات لگائے ہیں کہ آپ نے پیسوں کے بل بوتے پر، پیسوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو وزیر بھرتی کرایا یا ان کو وزارتیں دی. تو یہ جو ہماری ریاستی ادارے ہیں یا جو حکومت ہے، پی ایم حکومت ہے جو 13-14 جماعتوں کی ایک اتحاد ہے، تو یہ ان کی سیریسنس پر بھی یہ کوسچنز اٹھاتی ہے کہ ملک میں حالات کیا چل رہے ہیں، جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب ابھی لندن میں ہیں، وزیر اعظم صاحب آ جائیں، بیٹھ جائیں، جو حالات ہیں تو وہ اس میں بیٹھ کر اسلام آباد سے چلائیں، نہ کہ لندن سے. تو پھر الطاف حسین والا جس وہ وہاں سے تقریریں کرتے ہیں، کراچی چلاتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب میرے خیال میں، اور وہاں سے وہ یہ جو اس وقت آپ کا موقف یہ ہے، آپ کا موقف اس وقت یہ ہے کہ جو امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے وہ ناکام ریاستی پالیسیوں کا شاخسانہ ہے. سفیر لوگ صاحب آپ کی طرف کسی سوال سے آئیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی جو صورتحال بگڑ گئی ہے اور اگر وہ نہیں سمجھ رہی تو یہ ریاست کی جو پالیسیز ہیں ان کی ناکامی کا ثبوت ہے؟ دیکھیں فاطمہ، وہی ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ویژن کی بات ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہو اس کو پہلے ہی ان کو اندازہ ہو کہ آج جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہوں گے. یہ چیزیں تو پہلے دیکھنی چاہیے تھی. دوسرا، اگر جس طرح وقاص نے اشارہ کیا کہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے، کیونکہ کون یعنی پھر اس کی ذمہ داری لے گا ان حالات کی. آپ نے خبر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جس طرح پی ٹی آئی کے بات کر رہے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، تو کراچی سے یعنی زیدی بھی پکڑا گیا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا ہے. انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ لاہور اور مختلف شہروں میں پنجاب کے وہ معطل کر دی گئی ہیں. اسی طرح یعنی راولپنڈی اسلام آباد میں جزوی طور پر یعنی انٹرنیٹ سروسز معطل کی جا رہی ہے، کر دی گئی ہیں. تو اگر اسی طرح حالات ہوتے رہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے کنٹرول میں رہیں گے. کیونکہ ایک طرف کہ عوام وہی والی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جب عوام کو اگر کوئی لیڈر نہیں ملے گا تو پھر وہ بے لگام گھوڑوں کی طرح جو ہے وہ پر دوڑتے رہیں گے اور اپنے سر بھی پھوڑیں گے اور دوسرے بھی پھوڑیں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال مزید ورسٹ ہو سکتی ہے اگر حالات کو کنٹرول میں نہ کیا گیا؟ اسی کے ساتھ ایک سوال مزید اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کے بعد اسی سوال کو ہم رکھیں گے ہمارے دیگر پینلسٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنے پینلسٹ سے ہمارے اگلے سوال کے اوپر گفتگو کریں گے.
नामुमकिन मुमकिन बनाएगा मेरा हीरो। कुआं चाहे जिंदगी का हो या मौत का, मजबूती और ग्रिप दोनों ही जरूरी है, और ये देता है पैंथर टायर। हीरो मैं नहीं, पैंथर टायर है जो आपको दे स्ट्रॉन्गर ग्रिप, हैवी लोड बेयरिंग कैपेसिटी और चले लंबे अरसे तक। लेवल ही और है। प्रोग्राम में खुमदेद नाजरीन और वक्फे पे जाने पहले हम सफील अव्वल साहब से ये पूछना चाह रहे थे। सफील अव्वल साहब, ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, आपने अभी बताया कि एक और गिरफ्तारी अमल में आई है, क्या मजीद गिरफ्तारियों को आपको भी लगता है खतरा है? लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो इतना शदीद अमल हमें देखने में नजर आ रहा है अवाम की जानिब से, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या ये गिरफ्तारी तवील हो सकती है, या फिर इमरान खान साहब को अगर जो कोर्ट ने फैसला है उसके बाद हो सकता है कि उनको छोड़, क्या आपको सूरत आ रही है? अगर तो इलेक्शन करने का फैसला कर लिया गया है तो फिर तो गिरफ्तारियां और यहाँ बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन 2023 नहीं करने का फैसला किया तो फिर मजीद गिरफ्तारी भी होनी है और इमरान खान की गिरफ्तारी को लंबा भी किया जा सकता है। ये तो जाहिर है कि अब वो बात आ जाती है कि यानी पर बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें जो सबसे जरूरत है वो आपकी सियासी बसीरत और वो उसी सूरत में तमाम पार्टियां बैठे कि मुल्क को अनारकी की तरफ या वो उस तरफ अंधेरे में धकेलें, उसके बजाय आपस में बैठें और कोई भूला यानी उसका डिवाइस कर सकें और वो कर सकें। जी मोहम्मद साहब, आपकी तरफ भी इसी सवाल के साथ आएंगे कि आपको क्या ये गिरफ्तारी तवील हो सकती है, या फिर जो हमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों की रेजिस्टेंस नजर आ रही है, इश्ताल नजर आ रहा है, देते हुए कुछ फैसला बदला जा सकता है? लेकिन साथ और सवाल का भी आप जरूर जवाब दीजिएगा नाजरीन के लिए, अगर इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तारी जो है वो गैर आईनी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है, तो उनकी स्प्रेड पड़ जाएगी। अगर इसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए को नहीं छोड़ेंगे, दूसरी केस में गिरफ्तार कर लेंगे, दूसरी में रहाई हो तो तीसरे तीसरी में रहाई तो फिलहाल में तो रहाई नहीं। आपको लगता है रहाई नहीं, ये उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया गया है। और ये जो मैं देख रहा था, वीडियो में देख रहा हूँ, तो पूरे पाकिस्तान में कोई लीड नहीं कर रहे हैं, कारकुन खुद निकले हुए हैं और कोई लीडर उसको क़यादत नहीं है, तो क़यादत नहीं है तो नुकसान ये हो कि ये गिराओ नहीं करते हैं, लीडर जो है ना लोगों को वापस आएंगे। आज पैनल का तो मौका यही है कि ये गिरफ्तारी तवील हो सकती है, तो क्या लगता है गिरफ्तारी तवील होगी तो इसके, और अगर आंसर फिर खतरे हैं? एक बात के लंदन के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को करके दिखाई है, ये सबसे मुल्क की दिखाई और हरी जुम्मत ख्वाहिश है। उसी तरीके से आप नायर देखने के उनके बैन लगा दें, उन वाई को आप करा दे, खत्म कर दे ताकि हमारे मेरा ख्याल ये ज्यादा खतरा आ सकता पाकिस्तान के लिए या यह है कि किसी अगर आप इमरान खान साहब को ना कर दे, डिसमेंट कर दे, तो कोर्ट कर दे, फिर पीटीआई जो पाकिस्तान बड़ी सियासी जुमा कोई ऐसा वार्निंग नजरिया चुनिए
لیکن پھر لوگ جائیں گے ایک ایسی خطرناک نہیں کہ ایک پارٹی کو کر رہی ہے ان پر کر جائیں گے جیسے آپ نے ہو سکتے ہیں کے حوالے سے بات کریں تھے، لیکن صبر پختہ ہم بات کریں اس وقت ایک مسئلہ سے ہماری خصوصاً غریب عوام اس وقت نبر آدمات وہ ہے کا سنگین ہو کا 20 کلو روپے تک 200 اعلان کر دیا ساتھ سے اس مرتبہ وزیر اعلیٰ آگاہ کیا آپ کو کیا یہ ہمارے جو وزیر پیچھے تو وہ تو پنجاب میں بس میں سننا چاہیے اور صوبے کو یہ گندم کر کے ہم اس طرف اس ملک کی محبت میں لکھ دیا سیاسی کی وجہ سے رہی ہے امید یہی کہ ہمیں بھی آئے پروگرام میں بس اتنا ہی تک